बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम महज कश्मीर। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद हुसैन खान। मेरे साथ प्रोग्राम में अब्दुर्राफ़ी रसूल साहब मौजूद हैं। अब्दुर्राफ़ी साहब, फ़्रांस में इस्लाम दुश्मनी कोई नई बात नहीं है। फ़्रांस में शाया होने वाले मैगज़ीन चार्ली हेब्डो कई बरसों से इस नापाक काम में लगा हुआ है। हिजाब पर पाबंदी इस्लाम दुश्मनी का ही शाखसाना है। अब फ़्रांस सरकारी सतह पर तौहीन रिसालत का मुर्तकिब हो चुका है। आपके ख्याल में फ़्रांस को इस्लाम से आखिर मसला क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पूरा यूरोप इस्लामोफोबिया का शिकार है और पूरे यूरोप में मुसलमान हदफ है। आप देख लीजिए, ये समझ से बालातर बात है। 28 ममालिक पर मुश्तमिल यूरोपीय यूनियन, जिसकी आबादी 45 करोड़ लोगों पर मुश्तमिल है, इस पूरे इलाके में, इस पूरे यूरोप में महज 2.5 करोड़ मुसलमान रहते बसते हैं। लेकिन ये मुसलमान अपने आप को हमेशा गैर महफूज तस्वर करते हैं। और अब आप आइए अपने सवाल की तरफ कि फ़्रांस में क्या हो रहा है। ये एक से बढ़ के एक इस्लाम दुश्मनी में आगे हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से यूरोप में रहने बसने वाले मुसलमानों को ज़ेर इताब रखा जाए, उन्हें डराया जाए, ताकि वो सर खड़ा करके, सर बुलंद होके बात न कर सके, चल न सकें। आप देखें, इस सब के बावजूद अल्लाह ताला का फ़ज़ल है, अल्लाह ताला का करम है कि यूरोप में इस्लाम फैल रहा है। फ़्रांस की सूरत हाल जो है, इस वक्त फ़्रांस में 60 लाख मुसलमान हैं और साथ चलें जर्मनी में 50 लाख मुसलमान आबाद हैं। और फिर बरतानिया की तरफ आए, 41 लाख मुसलमान बरतानिया में आबाद हैं। और फिर इटली की जब आप बात करें तो 29 लाख मुसलमान इटली में रहते बसते हैं। और फिर आप हॉलैंड आएँ, 12 लाख मुसलमान हॉलैंड में आबाद हैं। और साथ ही आप स्पेन जाएँ, स्पेन में भी 12 लाख के करीब मुसलमान आबाद हैं। और फिर आप बेल्जियम आएँ, 9 लाख मुसलमान यहाँ आबाद हैं। और फिर साथ ही स्वीडन आप जाएँ, 8 लाख मुसलमान यहाँ आबाद हैं। और फिर साथ ही आप बल्गारिया को देखें, 8 लाख से ज़ायद मुसलमान वहाँ भी आबाद हैं। फिर आप यूनान की बात करें तो यहाँ 6 लाख मुसलमान आबाद हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, और वो सच इरशाद अपने तमाम मानी और मफाहीम के साथ सादिक आएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तब तक क़यामत नहीं आएगी जब तक न कुर्रे अर्ज़ के कच्चे और पक्के मकान में कलमतुल इस्लाम पहुँच जाएगा। कच्चे और पक्के मकान, यही मुराद है कि कुर्रे अर्ज़ का हर मुल्क और कुर्रे अर्ज़ पर रहने वाले हर घर में इस्लाम का कलमा दाखिल हो जाएगा। तो ये जो सूरत हाल है फ़्रांस की, एक परेशान कुन सूरत हाल है आलम इस्लाम के लिए, मुसलमानों के लिए। क्योंकि फ़्रांस जिस तरह डंके की चोट पर फ़्रांस के वज़ीर आज़म मैक्रोन जिस दरीदा ज़हनियत का इजहार कर रहे हैं, ये मुसलमानों के लिए काबिल कबूल नहीं। मुसलमानों के सीने छलनी हैं और मुसलमान जो हैं वो इस पर सरापा एहतिजाज है। ये कुछ तंजीमात हैं यूरोप में जो इस्लाम दुश्मनी में पेश है। उन्होंने तमाम यूरोप को कह दिया कि यहाँ 2050 में मुसलमानों की बहुत बड़ी तादाद होगी। और उन्होंने फ़्रांस को कह दिया कि 2050 में फ़्रांस इस्लामिया जमहूरिया फ़्रांस कहलाएगा, इस्लामी जमहूरिया फ़्रांस कहलाएगा। तो इस डर और खौफ के बायस फ़्रांस सबसे सामने आ गया और हुकूमती सतह पर और सरकारी सतह पर वो तौहीन रिसालत का मुर्तकिब हो रहा है और तौहीन रिसालत कर रहा है, जिस पर जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। जैसा कि आपने फरमाया कि फ़्रांस में इस्लाम तेज़ी से फैल रहा है, जिसकी वजह से सरकारी सतह पर इस्लाम के ख़िलाफ़ तौहीन जारी है।
لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھارت کس بنیاد پر توہین رسالت کے معاملے پر فرانس کی حمایت کر رہا ہے؟ حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ بھارت میں اس وقت 30 کروڑ مسلمان آباد ہیں، اس کے باوجود بھارت ایسے گناونے کھیل میں فرانس کا حمایتی کیوں ہے؟ آپ کیا کہیں گے؟ بہت اچھا سوال ہے آپ کا۔ یہ اس بات کو مبرہن بناتا ہے، واضح کرتا ہے کہ ہنود و یہود کا گٹھ جوڑ اس کرۂ ارض پر کتنا مضبوط اور مستحکم ہے۔ آپ دیکھیں، بھارت کو لیں یا فرانس کو لیں، یورپ کو لیں یا بھارت کو لیں، ان کا نقطہ نظر ایک ہی ہے اسلام کے حوالے سے، مسلمانوں کے حوالے سے۔ بلکہ میں یہ کہوں گا بھارت حد سے زیادہ مسلمانوں کا دشمن ہے، اسلام کا دشمن ہے۔ آپ پچھلے 5 سال دیکھیں، مودی دور، RSS کا دور، اس میں بھارتی مسلمان کس کرب و علم کا شکار ہے۔ اور بھارت کا جو میڈیا ہے یقیناً وہ ایسے ڈبیٹ چلا رہا ہے جس سے ہمارے دل چھلنی ہو رہے ہیں، جس سے ہمارے سینے چھلنی ہو رہے ہیں۔ اور بالکل بھارتی میڈیا وہی بات کر رہا ہے، وہی بات چلا رہا ہے، وہی ایجنڈا لا رہا ہے سامنے جو میکرون کا ایجنڈا ہے، جو فرانس کا ایجنڈا ہے۔ یہ دونوں جو ہیں یہ ایک ہی نقطہ نظر رکھتے ہیں اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، اور ان کی بولیاں بھی ایک ہی ہیں، اس میں ہمیں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ عبدالرافع صاحب، بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے ڈٹائی سے اسلام دشمنی اور توہین رسالت کے معاملے پر فرانس کی حمایت کا اعلان کیا ہے۔ آپ کے خیال میں کیا عربوں کو اس بات کا ادراک ہوگا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے ساتھ دوستی کر رہے ہیں، یا آپ کے خیال میں انہیں کوئی سروکار نہیں ہے اس معاملے سے؟ یورپ میں اسلام کی توہین کو، قرآن کی توہین کو، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کو اظہار آزادی رائے سمجھا جاتا ہے، جبکہ یہودیوں کے ہولوکاسٹ پر وہاں قید، جرمانے اور سزائیں مقرر ہیں۔ تو آپ یہ دیکھ لیں، یہ جان بوجھ کر یورپ میں اسلام اور مسلمانوں کو حد بنایا جاتا ہے۔ تو جب سے فرانس میں یہ معاملہ آیا سامنے، 2 شخصیات ہیں جنہوں نے بطور وزیر اعظم یا بطور صدر اس کو کنڈم کیا اور نہایت دلیری کے ساتھ میکرون کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کی۔ ایک جناب اردوان، ترکی کے صدر، اور دوسرے جناب عمران خان، جنہوں نے تمام مسلمان ممالک کے صدور وزرائے اعظم کو خط لکھا کہ آپ اٹھیں اور ہماری آواز کے ساتھ آواز ملا لیں تاکہ فرانس کو بتایا جا سکے کہ وہ کس جرم کا مرتکب ہو رہا ہے۔ لیکن المیہ ہے، آج تک جب آپ اس وقت پروگرام کر رہے ہیں، آج تک نہ OIC کا اجلاس طلب کیا گیا اور نہ ہی ان 2 رہنماؤں کے بغیر کسی اور ملک کے لیڈر نے، کسی اور ملک کے وزیر اعظم نے کوئی ایسی بات کہی کہ جس سے فرانس کو یہ پتہ چل سکے کہ مسلمان قیادت ایک ہے اور مسلمان ممالک ایک پیج پر ہیں۔ میری یہ جسارت ہے، یہ آگے چلنے والی نہیں۔ یہ المیہ ہے کہ مسلمان ممالک کے جو حکمران ہیں وہ سوئے ہوئے ہیں۔ جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے کہ بھارت بھی اور مودی بھی فرانس کی حمایت کر رہا ہے اس شرمناکی کے معاملے پر، کیا مسلمان ممالک یا خصوصاً عرب ممالک جاگ جائیں گے اور وہ تعین کریں گے کہ ہم نے تجارت کرنی ہے یا ہم نے ڈیفینڈر بننا ہے اسلام کا؟ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، انہیں آپ خط تنسیق کھینچیں ان کے ناموں پر، وہ بالکل ڈیفینڈر نہیں بنیں گے، قطعی طور نہیں بنیں گے، کیونکہ انہوں نے اپنا ایمان اور دین ڈالروں پر وہ بیچ چکے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس طرح ان کے نہ بیانات سامنے آئے، اور فرانس اور بھارت کے خلاف جب بھی یہ معاملہ ہوا توہین کا، وہ سامنے ہرگز نہیں آئے۔ لہٰذا اس پر آپ خط تنسیق ہی پھیر لیں تو بہتر ہے۔ اچھا رافع صاحب، اس وقت دنیا کے تمام مسلمان توہین رسالت کے خلاف متحد ہیں اور فرانس کا بائیکاٹ کر رہے ہیں۔ آپ کے خیال میں اس بائیکاٹ کے کیا نتائج نکل سکتے ہیں، اور کیا مسلمانوں کو بھارت کا بھی بائیکاٹ نہیں کرنا چاہیے
جو مسلم دشمنی میں فرانس سے بھی ایک قدم آگے ہے۔ بھارتی میڈیا اور حکمران مسلسل مسلمانوں کی توہین کر رہے ہیں، آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیے، یہ ہر مسلمان کے ایمان کا معاملہ ہے، اور ہر مسلمان چار دانگ عالم جہاں مسلمان رہتا بستا ہے، اس نے اپنے ایمان سے پوچھ کے اپنے آپ سے شروع کرنا ہے۔ اگر وہ فرانسیسی مصنوعات استعمال کر رہا ہے چھوٹے پیمانے پر، اگر وہ صاحب ایمان ہے تو وہ تھوکے گا فرانس کی مصنوعات پر۔ لہٰذا یہ ایمانی تقاضا ہے، ایمانی مطالبہ ہے ہر مسلمان کے لیے کہ وہ اپنے آپ سے شروع کرے، اپنے گھر سے شروع کرے کہ وہ فرانس کی اشیاء کا بائیکاٹ کرے، اور پھر سٹورز پر جائے نوجوان اور وہاں سٹورز پر دیکھیں کیا سٹور والے نے وہ پھینک دی ہیں فرانسیسی مصنوعات، یا وہ ابھی بھی اس کی فروختگی کر رہا ہے۔ اگر وہ فرانس کی اشیاء ابھی بھی فروخت کر رہا ہے تو اس کے ساتھ لڑائی نہیں لڑنی، اس کے ساتھ جنگ نہیں کرنی، اس سے زد و کوب نہیں کرنا، اسے سمجھانا ہے بھائی آپ مسلمان، ہم مسلمان، اور فرانس نہایت بے شرمی کے ساتھ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کر رہا ہے، اور تو ابھی تک فرانس کی چیزیں آپ نے یہاں رکھی ہے اور بیچ رہا ہے۔ لہٰذا ایک ہمگیر مہم ہونی چاہیے جس کا آغاز ہر مسلمان، ہر صاحب ایمان اپنے نفس سے شروع کرے، اپنے آپ سے شروع کرے، اور پھر ہمگیر مہم کو آگے بڑھائے۔ ایک طرف احتجاج ہونا چاہیے مسلمانوں کی طرف سے، زوردار احتجاج ہونا چاہیے، اور دوسری طرف فرانسیسی مصنوعات کا بائیکاٹ کیا جائے، چاہے کوئی کم استعمال کر رہا ہے یا کوئی مڈل کلاس مسلمانوں میں سے کوئی زیادہ اشیاء فرانس کی استعمال کر رہے ہیں، وہ سب کے سب اس کا بائیکاٹ کریں۔ اچھا رافع صاحب، میں نے بھارت کی جو بات کی ہے، بھارت بھی براہ راست اب اس فرانس کے ساتھ آ گیا ہے، تو کیا مسلمانوں کو بھارت کا بھی اس حوالے سے سوچنا چاہیے کہ ان کا بھی بائیکاٹ کیا جائے؟ یقیناً یہ صرف فرانس کی بات نہیں ہے، پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمانوں کو اذیت پہنچائی جا رہی ہو، مسلمانوں کو تکلیف پہنچائی جا رہی ہو، اور جہاں اسلام کی توہین ہو رہی ہو، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، شان اقدس میں گستاخی کی جا رہی ہے، ان تمام ممالک کے اشیاء کی، ان تمام ممالک کی مصنوعات کا بائیکاٹ ہونا چاہیے۔ لازماً بھارتی مصنوعات کا بائیکاٹ ہونا چاہیے، کیونکہ ہم پہلے ہی کہہ چکے ہیں اس صف میں، توہین رسالت کی صف میں بھارت یورپ کے بالکل ساتھ ہے، اور اس صف میں بھارت یورپ کے ساتھ کھڑا ہے۔ لہٰذا جب آج مسلمان فرانسیسی مصنوعات کا بائیکاٹ کر رہے ہیں، وہ ہندوستانی میڈیا کو دیکھتے ہوئے، ہندوستان کے بیانات کو دیکھتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ ہم اگر بھارتی مصنوعات استعمال کرتے ہیں تو ہم اس کا بائیکاٹ کریں۔ یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے اور ہمارے ایمان کا مطالبہ ہے۔ محترم ناظرین، حق اور باطل کے درمیان کشمکش اور جنگ صدیوں سے جاری ہے، اور یہ جنگ تب تک جاری رہے گی جب تک یہ دنیا قائم ہے۔ حق اور باطل کی اس جنگ میں ایک طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے تو دوسری طرف نمرود تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حقانیت کے پیغام کو عام کیا تو اس وقت کے جابر حکمران نمرود نے ابراہیم کو آگ میں ڈال دیا، لیکن ابراہیم اللہ کے حکم سے سرخرو ہوئے، اور نمرود کا خاتمہ ایک مچھر کے ذریعے ہوا۔ اسی طرح حق اور باطل کی لڑائی میں ایک طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے تو دوسری طرف فرعون تھا۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سرخرو کیا اور فرعون کے لشکر کو غرق آب کر دیا۔ حق اور باطل کی جنگ میں جب یمن کے بادشاہ نے خانہ کعبہ کو توڑنے کی کوشش کی تو اللہ نے ابابیلوں کے لشکر سے کام لیا، جس نے ہاتھیوں کے لشکر کو تباہ کر دیا۔ حق اور باطل کی جنگ میں بدر کے مقام پر 313 اصحاب تھے تو دوسری طرف کفار اور مشرکین کی تعداد 1000 تھی۔ اس معرکے میں بھی حق غالب رہا اور باطل مٹ گیا۔ اس وقت دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ حق اور باطل کے درمیان باضابطہ جنگ ہے، چاہے فلسطین ہو، کشمیر ہو یا افغانستان یا وہ ممالک
جہاں مسلمانوں کو مٹانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ یہ اپنی نوعیت کی ایسی جنگ ہے جس میں ایک طرف باطل جدید ہتھیاروں اور وسائل سے مالا مال ہے، تو دوسری طرف نہتے اور کمزور مسلمان اللہ کے سہارے جدوجہد میں مصروف ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین ہونا چاہیے کہ وہ کمزور ہونے کے باوجود باطل کے مقابلے میں حق کو غلبہ عطا فرمائے گا۔ اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔